बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज जुमे का मुबारक दिन और इंशाअल्लाह ताला अगर पीर को नहीं तो यकीनन मंगल को पहला रोज़ा होगा। पाकिस्तान उन खुशकिस्मत तरीन लोगों में से है माशाअल्लाह ताला, जहाँ लाखों लोग जो हैं वो तबलीग के अंदर मुलव्वस हैं। 40 लाख के करीब जो है वो सालाना जलसा तबलीग का होता है। लाखों करोड़ों लोग जो है वो सालाना तौर पे माशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम के साथ उम्रे पे जाते हैं। लाखों लोग पाकिस्तान से जो है वो हज पे जाते हैं। कोई जुमा ऐसा अल्लाह के फजल और करम से नहीं होता यहाँ पे जिसमें कि सड़कों के ऊपर आपने सफ़े ना बिछाई हो। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पे लोग यहाँ पे जाने देने को तैयार हैं। लेकिन कसम ले लीजिए कि रमज़ान में कोई शख्स जो है वो सूदखोरी ना करना चाहता हो, वो महंगा काम ना बेचना चाहता हो, वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करना चाहता हो। और तमाम ममालिक जहाँ पे तमाम खुसूसियात नहीं है जो मैं आपसे बयान कर रहा हूँ, वो मुसलमानों के लिए मिसाल के तौर पे आज की आपको ख़बर दे रहा हूँ। यूरोप के अंदर बेशतर मुल्कों ने न्यूज़ीलैंड के वाक़े के बाद अपनी दुकानों के ऊपर लिख कर लगा दिया कि मुसलमानों के लिए रमज़ान में खुसूसी रियायत है। मैंने अभी तक पाकिस्तान में एक दुकान ऐसी नहीं देखी किसी आलिम की, मुफ्ती की, मौलवी की, जाकिर की या आम एक शहरी की जिसने अपनी दुकान के बाहर ये लिख के लगाया हो कि मुसलमानों के लिए यहाँ पे 2% रियायत है। बल्कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर जो है वो दिन रात इसलिए पागल हो रही हैं खातून मोहतरम कि लोगों के लिए सस्ता बाज़ार किसी तरह अरेंज कर दिया जाए और उसमें बासी सामान दे दे के बेच के हम अपने ईमान को ताज़ा कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें जो रमज़ान की बरक़ात हैं उनसे नवाजे। आज हमारे साथ इंतहाई मोहतरम ईमान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर साहब। डॉक्टर साहब, मैंने पूरा नाम लिया? डॉक्टर साहब शुक्रिया। वाह वाह। हमारे साथ ताहिर अशरफी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, सर खैरियत से? और हमारे साथ जनाब शफात रसूल साहब हैं और कुछ ही देर में हमारे पास होंगे इंशाअल्लाह ताला कारी क़य्यूम साहब। डॉक्टर साहब, आपसे बात शुरू करूं। रमज़ान में अल्लाह ताला एक उम्मती से चाहते क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो रब्बे कायनात का शुक्र है जितना वो लायक शुक्र ज़ात कि उसने हमें माह रमज़ान नसीब फरमाया। क्या बात है। रमज़ान वो महीना है कि जो कुरान करीम में जिसका तज़किरा मौजूद है और 12 महीनों में से वाहिद माह रमज़ान है कि जो कुरान करीम का हिस्सा है, जिस महीने के नाम को भी बग़ैर वज़ू के हम मस नहीं कर सकते, इतना तय्यब व ताहिर ये महीना है। और फिर रमज़ान के लुग़वी मानी है, पहली दफ़ा अपने सारे कैरियर में सुना है। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत जुमला का है, क्या खूबसूरत। रमज़ान जो है देखो वाक़ई कुरान करीम का हिस्सा है और कुरान के आकाम ये ला युमस्सिल मुताहरून को बग़ैर तहारत के आप उसको मस तक नहीं कर सकते। तो लिहाजा रमज़ान के लफ्ज़ को भी और फिर ये भी कहा गया कि सिर्फ रमज़ान ना कहा करो, माह रमज़ान कहा करो, क्योंकि रमज़ान आया, रमज़ान गया, रमज़ान ये अदब के मुनाफी है। और ये भी एक अल्लाह ताला के अस्मा में भी एक इसका नाम रमज़ान है, तो लिहाजा फरमाया माह रमज़ान कहा करो कि रमज़ान का महीना आया, रमज़ान का महीना गया। जनाब का लफ्ज़ लगता है। जी जनाब। यहाँ एक बात जो ख़ास तौर पर मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, रमज़ान के लुग़वी मानी है किसी चीज़ को जला के इस तरह खाक और ख़त्म कर देना कि ना जलते हुए धुआं नज़र आए और ना जल जाने के बाद उसकी खाक नज़र आए। तो इस्तिलाही तौर पर इसके मानी यही है कि खुदा रोज़ेदार को गुनाहों से इस तरह पाक कर देता है कि ना तो उसके गुनाहों को ख़त्म होते हुए किसी को पता चलता है और ना ही उसका असर बाकी रहता है। और तौबा के बारे में हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक फरमान है कि ताइब का मन ला ज़ंबा लहू, तौबा करने वाला ऐसे है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। और फिर फरमाया कि अल्लाह ताला उन इंसानों को निस्यान में मुब्तला कर देता है जिन्होंने उसे गुनाह करते देखा था, ताकि कहीं ऐसे ना हो कि वो सामने आए और कहें तू वही है जिसने ये किया था। तो अल्लाह ताला लोगों के ज़हनों से उसके गुनाह की याद को मिटा देता है और वो ज़मीन के टुकड़े के जहाँ पर उसने गुनाह किया था, जिस तरह वो ज़मीन के टुकड़े हमारी नेकियों की गवाही देंगे, गुनाहों की गवाही भी देंगे। तो ज़मीन के टुकड़ों को हुक्म होता है कि इसके गुनाह के निशान को मिटा दो ताकि इसका निशान ही बाकी नहीं रहेगा। एक बड़ी ही मुख्तलिफ आपने बात की कि अल्लामा साहब रमज़ान के अंदर अल्लाह मियाँ के पास जो कंप्यूटर है उसमें भी एक
کنٹرول اور ایک ڈیلیٹ ہے، اللہ میاں دونوں کو دباتا ہے اور تمام یادیں گناہوں کی لوگوں کی بھول جاتے ہیں۔ حضور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ رمضان کے اندر میرے ذکر کو بلند کرو، تو ہم اس سے ہمیشہ مسجد میں اپنی یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ اکبر کے نعرے بڑے لگانے ہیں، تو اللہ کا نام اسی طرح بلند ہونا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر رمضان کی فرضیت بیان کی نا، روزے کی، وہاں یہ فرمایا لعلکم تتقون۔ جب اللہ نے قرآن کریم کے بارے میں کہا نا تو وہاں بھی یہ فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ تو نہیں ہے کہ آپ 20 رکعت تراویح پڑھ لیں، آپ سارا دن بھوکھا رہ لیں۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزہ رکھتا ہے، یعنی صبح اس نے سحری کر لی ہے اور وہ نہ جھوٹ سے باز آیا، نہ چوری سے باز آیا، نہ غیبت سے باز آیا، تو اس کے روزے کی تو ضرورت نہیں ہے اس بھوکھا رہنے کی۔ تو پھر کس چیز کی ضرورت ہے؟ میں تو بھوکھا رہ رہا ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس کا مفہوم یہ ہے کہ ضرورت ہی نہیں ہے تیرے روزے کی اللہ کو، تو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ضرورت ہے تقوی۔ تقوی کیا ہے؟ کہ میں نہ اللہ کا حق جو ہے اس میں کمی کروں اور نہ بندے کے حق میں کمی کروں۔ ابھی جو آپ نے فرمایا ہے، میں کہنا چاہتا ہوں ہمارے بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے صنعت کار، بڑے بڑے مل آنر، وہ کرتے کیا ہیں؟ رمضان سے پہلے تو ذخیرہ اندوزی شروع کرتے ہیں، اور پھر رمضان کا آخری عشرہ کہتے ہیں میں مدینہ منورہ میں گزاروں گا، وہاں سبیل لگاؤں گا، میں مکہ مکرمہ میں گزاروں گا، وہاں سبیل لگاؤں گا، اور یہاں بھی لنگر چلا دیتے ہیں کہ چلیں جی۔ تو بات یہ ہے کہ مجھے آپ بتائیں کہ جس سے آپ نے جبراً، یہ جبر ہے، ظلم ہے کہ آپ نے مہنگائی کر کے، ذخیرہ اندوزی کر کے، جیسے ابھی چینی غائب ہے، ابھی بیسن غائب ہے، ابھی آلو غائب ہے، جو رمضان میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں ان کی ذرا آپ مارکیٹ میں جا کے ویلیو دیکھیں۔ ابھی آپ نے جیسے ڈپٹی کمشنر بیچاری لاہور کا کہا ہے، وہ کیا کرے؟ اور ابھی جو یہ بازار لگیں گے ڈر کی وجہ سے حکومت کے، سستا بازار، اس میں جا کے آپ چیزوں کی نوعیت دیکھیں۔ تو میں یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ممکن ہے بری لگے، علماء بھی بیٹھے ہیں، کہ اگر آپ نے ایک چھٹانک کم تولا، 1 روپیہ جبر اور ظلم سے لیا، آپ کے روزے کا کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، یہ روزہ آپ کو چھڑا نہیں سکے گا۔ اور یہاں تو لاکھوں لوگ دکان میں آ رہے ہیں، ہزاروں لوگ جن سے آپ منافع خوری کر رہے ہیں۔ اور یار خدا کا واسطہ ہے، منافع کماؤ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو آسٹریا، میں نے خود، آپ نے یورپی ممالک کا، میں آسٹریا ویانا، چھوٹا سا ملک ہے، وہاں ہم گئے، رمضان قریب آنے والا تھا، تو انہوں نے کہا جی کہ ہر چیز یہاں جو روزے میں استعمال ہوتی ہے، دودھ، آٹا، بیسن، کھجور، یہاں پہ آدھی قیمت پہ چلی جاتی۔ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے، لیکن اسے احساس ہے۔ اور یہاں کیا ہے کہ 20 رکعت میں تراویح بھی پڑھ رہا ہوں، میں 5 وقت کی باجوان نماز بھی پڑھ رہا ہوں، میں نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے، اور میں گلے بھی کاٹ رہا ہوں، یہ کام نہیں ہوگا۔ بہت بڑی اچھی بات کی، جس شہر کا آپ ذکر کر رہے ہیں، روزے کا مقصد ہی یہ ہے، لعلکم تتقون۔ کیا ہے تقوی؟ اللہ کا خوف۔ تو جب اللہ کا خوف ہی نہ رہے، اللہ کا خوف ان لوگوں کا ہے جن کے پاس یہ جو آدھی قیمت کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں وہ باہر سے شپ سے منگاتے ہیں، ان کی اپنی گروتھ کوئی نہیں ہے، وہ منگانے کے بعد وہاں پہ سبسڈی کر کے اس کو آدھا کر رہے ہیں۔ حضور ہمارے اوپر روزے فرض ہیں، ہم نے رکھنے ہیں روزے۔ فرض کیجئے کہ میں روزے نہ رکھوں تو اس کا مجھے کیا دم کرنا ہے؟ اگر میں صحت مند ہوں، میرے پاس کوئی عذر بھی نہیں ہے اور میں نہیں رکھنا چاہتا، تو پھر کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا عذر روزے کا چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس کو کفر تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن گناہ کبیرہ، کیونکہ اس کی قضا باقی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قضا باقی ہے، مطلب قضا کا راستہ ہے، قضا کا راستہ۔ قضا میں کیا کیا چیز شامل ہے؟ قضا میں کسی کو روزہ رکھوانا شامل نہیں، وہ قضا، وہ کفارہ ہوتا ہے روزہ رکھوانا۔ یہ قضا ہے کہ اسے خود رکھنا ہوگا۔ ٹھیک، میں اسی کی بات کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بغیر عذر کے رمضان کا 1 روزہ چھوڑ دے، پھر اس کی قضا میں ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے، تو اس کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا، اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے میں اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ درخواست کروں گا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس کا مہمان ہے، اس کی قدر کرو۔ اور آج کا پروگرام یہ استقبال کا مطلب یہ ہے، کون کون سے جس میں انسان چھوڑ سکتا ہے؟ میں وہ استقبال کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو تیار کریں، جو ہی رمضان ہے اس کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کیجئے۔
اب عذر جو ہے کچھ عارضی ہوتے ہیں، کچھ مستقل ہوتے ہیں۔ عارضی عذر یہ ہے کہ آپ سفر پر چلے گئے، چھوڑ آپ سکتے ہیں، سفر پر رکھ بھی سکتے ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں، رکھ بھی سکتے ہیں، چھوڑ، لیکن آپ کو آپشن ہے کہ آپ چھوڑ دیں تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گے سفر کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے آپ بیمار ہو گئے، بیمار کا مطلب بخار ہو گیا، انفیکشن ہو گیا، واپس آ جائے گی، آپ چھوڑ سکتے اتنے ہیں، دنوں میں آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ اور ایک عذر مستقل ہوتا ہے مثال کہ جس میں ڈاکٹر جو ہے وہ ریکمینڈ کر دیتا ہے کہ شوگر کے بعد مریضوں کو، بلڈ پریشر کے بعد مریضوں کو، ہارٹ کے مریضوں کو کہ آپ نے اتنے گھنٹے، نفس کے مریضوں کو، ظرف کے مریضوں کو، یہ بھی تو مریض ہی ہے نا، اس کے لیے کفارہ نہیں ہے، اس کے لیے کفارہ نہیں ہے، اس کے لیے کفارہ نہیں ہے۔ اچھا، وہ تو پھر کہتے ہیں عذر جو ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کرنا، یہ تو پھر کفر سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب یہ کہ جس کو ڈاکٹر ریکمینڈ کر دے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، وہ پھر کفارہ دے گا۔ اسی طریقے سے اسی طرح ایک اور قسم ہے شیخ فانی جس کو کہتے ہیں، اس کی عمر اتنی بڑی ہو گئی کہ وہ اب بھوکا پیاسا رہنا اس کی ہمت میں نہیں ہے، تو اس کو بھی کفارہ دینا ہے۔ اور کفارہ کیا ہے کہ وہ ایک آدمی کو سحری اور افطاری کروا دے، اپنی عوض کرا دے، یا اس کو 30 دن کا اسے راشن دے دے، صبح دوپہر شام۔ اور یہ راشن کی مقدار جو ہے وہ اپنے کھانے کے مطابق طے کرے، اپنی حیثیت کے مطابق طے کرے، اور یہ زیادہ بہتر ہے۔ ایک جملہ میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، علامہ صاحب بات کر رہے تھے، آپ کو السلام علیکم، میں معذرت کر رہا ہوں کہ میں کچھ لیٹ ہو گیا، ٹریفک پرابلم تھا۔ دوسری جو اہم وجہ ہے جو مفتی صاحب بات کر رہے تھے، سر میرے کپتان کے زمانے میں اس ملک میں کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ یہ اپنے لفظ واپس لیں۔ چلیے اللہ تعالیٰ خیر کرتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے اس ملک میں سر، آپ ہر چیز مہنگی نہیں ہو رہی ہے۔ میں یہاں پر عرض کرنے لگا ہوں، بہت سر بلال بھائی بہت اہم بات کر رہے تھے محترم شفاعت رسول صاحب، اس میں جو جن پر روزہ اس کی رخصت ہے کہ وہ اس کا فدیہ دے دیں، دو اس میں خاص طور پہ شامل ہیں، ایک حاملہ عورت ہے اور ایک دودھ پلانے والی عورت ہے جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو یہ بھی اپنا روزہ نہیں رکھ سکتی۔ نہیں رکھنا چاہیں تو رکھ لیں، رکھنا چاہیں تو اس میں انہیں اجازت ہے، جیسے مسافر کے لیے ہے کہ وہ سفر میں ہے تو روزہ اگر اسے مشقت نہیں دیتا تو وہ رکھ لے۔ اچھا، لیکن ایسے کیس بھی ہوتے ہیں کہ خاتون حاملہ ہے اور وہ روزہ رکھتی ہے، اور اس صورت میں اب یہ دو عذر تو عورت کو ایکسٹینڈڈ مل گئے نا، زائد مل گئے، اب مرد تو نہیں نہ ہو سکتے ہیں دونوں عذروں میں۔ مرد کو کیا عذر ہے؟ مرد کو عذر جو ہے جیسے کہ مفتی صاحب نے بیان کیا کہ وہ سفر پر ہے یا بیمار ہے یا اسے دائمی بیماری ہے یا بہت بوڑھا ہے کہ وہ روزہ برداشت ہی نہیں کر سکتا، یہ تو صورتیں ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو میڈیکل رمضان سے پہلے جا کے ڈاکٹروں کے پاس ساز باز کر کے وہ لے لیتے ہیں، یہ عذر ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے اجازت ہو، ایک آپشن کی اجازت ہو، مثال کے طور پہ عورت دودھ پلا رہی ہے یا پریگننٹ ہے، اس کا بھی فدیہ ہوگا، کفارہ ہوگا یا یہ معاف ہے؟ ایگزیکٹلی، اس کا بھی فدیہ ہوگا، اور اس کا بھی جو ہے وہ صدقہ تو طعام مسکین، ایک مسکین کو جو ہے وہ کھانا صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم یعنی سحری اور افطاری جو ہے وہ اسے دی جائے گی، تو سے واپس آئے گی، اور عورت جو ہے قضا ہے اس اور وہ قضا کرے گی، لیکن اس کا فدیہ نہیں ہے یا اس کا فدیہ نہیں ہے۔ وہ واپس جب اللہ تعالیٰ نے اسے سہولت دی ہے، 1 مہینہ 2 مہینے 4 مہینے، جب وہ صحت مند ہو گئی، پیدائش ہو گئی، تو وہ قضا کرے۔ اچھا، ایک بڑا مسئلہ ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ سفر پہ جب نکلیں تو روزہ نہیں ہے، تو وہ سفر کی قید کتنی ہے، کتنا سفر ہوگا؟ دیکھیں، ایک تو میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا اختلاف نظر ہے۔ جو سفر شرعی ہے اس میں روزے کی اجازت قرآن کریم نے دی ہے کہ آپ نماز بھی قصر کر لیں اور روزہ بھی نہ رکھیں، اور یہ ایام معدودہ جو ہیں جب گزر جائیں تو رمضان کے بعد جو ہے اس کی قضا کر لیجیے۔ البتہ شیعہ فقہ میں کیونکہ حکم قرآن واضح ہے، لہٰذا حالت سفر میں اگر وہ روزہ رکھے گا بھی صحیح تو روزہ صحیح نہیں ہوگا، چھوڑنا چاہیے۔ اگر اللہ نے رخصت دی ہے تو رخصت دینی چاہیے۔ البتہ احترام رمضان ایک دوسرا پہلو ہے کہ آپ روزے داروں کے سامنے یا عام پبلک کے سامنے کھانا پینے کی اجازت نہیں ہے، تو لہٰذا ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز بھی قصر ہوگی، لیکن نماز کے لیے
مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد الحرام، اس مسجد کوفہ حرم امام حسین علیہ السلام میں اختیار ہے کہ آپ پوری پڑھنا چاہیں تو پوری پڑھ سکتے ہیں، قصر کرنا چاہیں تو قصر کر سکتے ہیں، لیکن حرم کے باہر آپ کو قصر ہی کرنی بس قصر چاہیے۔ ہی حضور سفر کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ اب سفر کے حوالے سے مختلف، ہمارے ہاں تقریباً کوئی 48 کلومیٹر کا فاصلہ جو ہے، اس سے زیادہ اگر آپ سفر پہ جا رہے ہیں 48 تو آپ کے نماز روزہ جو ہے وہ قصر ہو۔ حضور یہ کیسے تعین ہوتا ہے کہ 48 کلومیٹر ہی ہونا چاہیے، 50 کیوں نہیں ہونا چاہیے، 40 کیوں نہیں اور ہونا شروع یہ ہوگا حدود شہر کے باہر سے، یعنی جب شہر آپ پہ ختم ہو رہا ہے حد ترخص سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ ہے کہ شریعت نے، فقہا نے، اور جو ایک معیار مقرر کر دیا، یعنی ایک تعین کر دیا کہ بھئی اگر آپ اس سے زیادہ سفر پہ جاتے ہیں یا اس سے زیادہ سفر شروع ہوگا حدود شہر کے باہر، حدود شہر کے باہر سے شروع ہو گیا 45 کلومیٹر یا 48 کلومیٹر جو ہے، اس سے زیادہ، ایک منٹ بات کر جی جی جی، تو اس سے زیادہ اگر آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کی نماز بھی قصر ہے، آپ کے سفر بھی ہے، علماء کا فیصلہ ہے، حتیٰ یعنی فقہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے فقہا کوئی فیصلہ قرآن و سنت سے باہر نہیں کرتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی میری بات آپ کو قرآن و سنت کے برخلاف نظر آئے تو دیوار پہ مار دو۔ ایک دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ جو مریض ہے، یہ بھی میں عرض کر لوں، ابھی جیسے علامہ شفاعت رسول صاحب نے کہا، مریض ہے یا مسافر ہے، جب یہ اس کو یہ ہے کہ میری صحت بحال ہو جائے گی، تو ہے نا شیخ افانی کے جس کا ہے اگر نہیں بحال ہو ہی نہیں، اب یہ عمر کے اس حصے میں ہے، یہ نہیں کر سکتا، اگر اس کی بحالی کا ہے تو یہ بھی اپنی قضا کرے گا، یہ اس بیماری کے نہیں کرے گا، قضا کرے گا یہ اپنے جا کے۔ ہاں اگر یہ اسٹیج پہ پہنچ گیا ہوا ہے کہ جہاں یہ قضا نہیں کر سکتا، مثلا بخار ہو گیا مجھے 2 دن کے لیے ڈاکٹر نے کہا آپ نے روزہ نہیں رکھنا، تو میرے اوپر قضا ہے، کیونکہ میں تو کفارہ نہیں ہے، قضا ہے میرے اوپر۔ ہاں کفارہ اس پر ہے جو بالکل ہو ہی نہیں سکتا، لاغر ہو گیا۔ اسی طرح جیسے ایام ہیں عورت کے، اس میں وہ روزہ نہیں رکھتی ہے، لیکن جب وہ اس سے باہر آ جائے گی تو روزہ رکھے گی۔ اسی طرح بچے کی پیدائش کے ایام ہیں، اس میں ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھئی یہ خطرہ ہو سکتا ہے یا اس کی صحت کو ضرورت ہے۔ دیکھیں گزارش میں اس میں ایک اور عرض کرتا جاؤں، گزارش یہ ہے کہ شریعت جو ہے وہ تو بڑی آسان ہے، ہم اسے مشکل نہ بنائیں۔ شریعت بہت آسان ہے، جس طرح ابھی یہ بچوں کا معاملہ ہے، تو اس میں بھی جب ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اگر یہ اور بچہ پیدا کرے گی تو یہ مر جائے گی، غریب، اس کی کیفیت نہیں رہے گی، تو اس پہ پھر خاوند کو رحم کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ معاملہ ہے۔ یہاں پر بلال بھائی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور دین سازی، ایک ہے دین فہمی اور ایک ہے دین سازی، دونوں میں فرق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، ثلاثت فرسخن، 3 فرسخ یہ سفر کی لمٹ ہے کہ آپ کا سفر ہو 3 فرسخ۔ فرسخ جو ہے وہ 3 میل پر مشتمل ہوتا ہے، اور یہ عربی میل ہے، کلومیٹر نہیں ہے۔ یہ تقریباً 13 کلومیٹر کے قریب سفر بنتا ہے۔ اگر آپ اتنے سفر پر جا رہے ہیں تو آپ قصر کر سکتے ہیں، اور آپ اپنا روزہ بھی چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ کو اس میں مشکل ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سفر کی حالت میں روزہ رکھ لیا کرتے تھے، صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث ہے، مسلم کے اندر بھی حدیث ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر مشکل ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افطار بھی کروا دیتے تھے، روزہ کو توڑوا دیتے تھے، اور اس کی قضا صرف ہوتی تھی۔ قاری صاحب آپ نے زندگی میری آسان کر دی، کیونکہ یہ جگہ میرے گھر سے تقریباً 22 کلومیٹر ہے، لیکن یہ جو شرط ہے شہر کے اندر نہیں، جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں، گاؤں میں رہ رہے ہیں، اس سے باہر نکلنا ہے آپ نے۔ گاؤں کی حدود ڈیفنس فیز 1 نے ختم ہو جاتی، یہ آپ کا پورا لاہور جو ہے جتنے ایریا کے اندر ہے، اس سے باہر نکلے۔ آپ لاہور میں رہ رہے ہیں، اس کا ٹی ایم او یہ آپ لاہور کے ایک محلے میں رہ رہے ہیں بھائی، ڈیفنس ہے تو لاہور کا ایک محلہ ہے، اچھا پورا لاہور۔ اس سے باہر آپ نکلیں گے تو ثلاثت فرسخ 13 میل جو ہے وہ سفر ہوگا۔ حضرت مجھے یہ فرمائیے کہ رمضان جب آتا ہے نا تو ہمارے ہاں ایک کیفیت آ جاتی ہے پردہ ڈالنے کی جگہوں پہ، خوف کی، بازاروں میں یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا۔ بچے جو ہیں ان کو رمضان کی آمد کی خوشخبری سنانی ہے کہ ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جس میں اللہ نے آسانیاں دی ہیں، اور یہ اللہ کی محبت کا مہینہ ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے اپنے بچوں کے لیے گھروں میں اور گھروں سے باہر؟ آسانی اس صورت میں ہوتی ہے کہ جب محنت کے مقابلے میں اجر زیادہ ہو تو پھر وہ محنت
آسان ہو جاتی ہے اور تھوڑی لگتی ہے. صحیح. یہاں 70 گنا ہے. 70 گنا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان پاک کا استقبال کرتے ہوئے خود روزے رکھتے تھے اور صحابہ کرام کو بٹھا کر ایک طویل خطبہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اور اس میں بڑی وضاحت سے فرمایا کہ رحمت والا مہینہ آ رہا ہے, لطف والا مہینہ آ رہا ہے, مغفرت والا مہینہ آ رہا ہے, نجات والا مہینہ آ رہا ہے. اس میں اگر تم روزہ رکھو گے اس کی تو خوشی کا اظہار کیسے ہوگا؟ اس کو سیلیبریشن کیسے بنائیں گے؟ سیلیبریشن آپ بنائیں گے. مثال کے طور پہ میں مثال دے رہا ہوں, ایک آپ جیسے بھی چاہیں آپ جواب دے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم مال کھول دیں صبح کے وقت اور ہم کہیں کہ آئیں پبلک آئے یہاں پہ اور خوشیاں منائے, یہاں پہ یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا, میں کسی غیر شرعی بات نہیں کر رہا, بازاروں کے اندر رونقیں ہوں دن ہم کہتے ہیں یہ شیطان کی چیزیں ہیں, پھر ہم نے رونقیں کیسے منانی؟ ٹیلی ویژن پہ اگر رمضان کی سیلیبریشن ہوگی تو ہم کہیں گے کہ یہ بھی بڑی غلطی بات ہے. رمضان کو خوشی سے منانا کیسے ہے؟ وقفے پہ آؤں گا اور واپس پوچھوں گا آپ سے آ کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان جب بھی آتا ہے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ رمضان ہمارے لیے آسان ہو یقیناً, لیکن ہمارے بچوں کے لیے اس کے اندر جو ہے وہ پہلو نکلیں جن سے بچے جو ہیں وہ سختی نہ کریں, بچے اس میں نرمی کا پہلو دیکھیں اور اس کو اڈاپٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سحری کو لازمی قرار دیا گیا. سحری یقیناً سن کے کھا کے پی کے بچے خوش ہوتے ہیں, اگر ان کو ساتھ ہی بیدار کیا جائے تو لذت محسوس کرتے ہیں. اب فرق یہ ہے کہ آپ مثال دے رہے ہیں کہ میں نے ایک مال پہ بچوں کو بھیجنا ہے کہ وہاں چیزیں سستی مل رہی ہیں, یہ ہے وہ ہے, جو چاہے لے لیں, تو یقیناً یہ مثال بچوں کے حوالے سے بہت مناسب ہے. لیکن اگر ان کے ذہن میں یہ ڈال دیا جائے کہ جو خداوند متعال نے مال کھولا ہے ہمارے لیے اور اسپیشل ڈسکاؤنٹ دیا ہے کہ ایک کے بدلے میں 70 دوں گا, سو جاؤ گے تو آپ کی تسبیح ہوگی, عبادت شمار ہوگی, آپ کی سانس اللہ کی تسبیح و تقدیس ہوگی, تو لوگ متوجہ ہوتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ نے کیونکہ مال کی بات کی نا, اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر انسان تھوڑا سا کریٹو ہو تو یہ مال جو ہے اس کو مال بھی بنایا جا سکتا ہے اور اس کو امال کا مال بھی کیسے بنایا جا سکتا ہے. سیرت ہمارے ساتھ. السلام علیکم سیرت. جی وعلیکم السلام بلال بھائی. خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا بہت احسان ہے. آپ سنائیں. اچھا, سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے آپ کس شہر میں ہیں اس وقت؟ میں اس وقت میلبرن سے آپ سے مخاطب. آپ میلبرن میں ہیں. اچھا یہ فرمائیے کہ آپ کا مشن کیا ہے, آپ کرتے کیا ہیں, اور بچوں کے ساتھ آپ کا جو رمضان گزرتا ہے وہ کیسے گزرتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا ادارہ کیور پاکستان ویلفیئر پاکستان کے اندر جو خاص طور پہ جو یتیم بچے ہیں جو اپنا پورا دن یتیم خانوں میں گزارتے ہیں ان کے لیے ہم کام کرتے ہیں. ابھی ہم نے ریسنٹلی رمضان سے پہلے ہم نے بھی ایک شاپنگ سینٹر کا آغاز کیا تھا جو ہم پچھلے 4 سالوں سے لگا رہے ہیں, جس کا نام مال آف اسمائلز ہے, گرینڈ مال آف اسمائلز. یہ کیسا مال آف اسمائل؟ جی مسکراہٹ کا مال. واہ. اچھا جی, یہ ایک ایسا بازار ہے, اس بازار کے اندر پینسل سے لے کے لیپ ٹاپ تک اور کپڑوں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بڑی بڑی چیزیں تک ہر چیز وہاں پہ مہیا ہوتی ہے بالکل فری آف کاسٹ. ہم نے یہ 4 سال پہلے ایک کانسیپٹ ڈیولپ کیا تھا کہ جو بچہ یتیم خانے میں پلتا ہے, جو ان کی خواہشات ہیں, ان کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو عام بچہ شاپنگ سینٹر جا کے کسی بھی شاپنگ مال میں جا کے اپنی تیاری کرتا ہے عید سے پہلے کی, تو ہم ایسا ایک بازار لگائیں تاکہ وہ رمضان آنے سے پہلے اپنی شاپنگ کر سکیں اور عید جب آتی ہے تو وہ ان چیزوں کو یوٹیلائز کر سکیں. تو ہم نے ایک بازار لگایا جس کے اندر ہم نے ضروریات زندگی کی تمام چیزیں اس کے اندر رکھی, بچوں کے کپڑے, بچیوں کی کاسمیٹکس, اس میں کتابیں ہیں, اسٹیشنری ہیں, بائسیکلز ہیں, لیپ ٹاپس تھے. یہ پورا ریفل سسٹم ہم نے بنایا تھا, ایک کرنسی بنائی تھی کہ بچوں کو ہم سکھائیں کہ یہ پرچیزنگ کس طرح ہوتی ہے. البتہ وہ ریفلز وہ یوز کر رہے تھے, وہ کرنسی وہ یوز کر رہے تھے, لیکن ان کو اپنی جیب سے کچھ دینا نہیں پڑ رہا تھا, صرف ایک مسکراہٹ کے بدلے وہ ان چیزوں کو لے رہے تھے. اور اس کا امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو یہ ہے بلال بھائی اس بازار کا, وہ یہ ہے کہ اس بازار میں نہ صرف بچوں کی ضروریات زندگی کی چیزیں ان کو ملتی ہیں, بلکہ ان کو 1 سال کا میڈیکل اور ان کو جو یونیورسٹیز یا کالجز میں جو بچے پڑھ رہے ہیں, اسکول جو بچے ہیں, ان کی اسکالرشپس بھی ان کو وہاں دی جاتی ہیں. مختلف جو ادارے ہمارے ساتھ آن بورڈ آتے ہیں, تو اس میں ضروریات زندگی کی چیزوں کا بھی خیال رکھا جاتا ہے, اور ساتھ ساتھ جو ان کی امراض ہیں یا چھوٹی چھوٹی تکالیف ہیں ان کو بھی دیکھا جاتا ہے, کیونکہ جو یتیم خانے خود چیریٹی پہ چل رہے ہوں ان کے پاس اتنا وسائل نہیں ہوتے ہیں کہ وہ بچوں کو کسی اچھے ہسپتال میں یا کسی کلینک میں ان کا صحیح علاج کروا سکیں. آپ کی ساری چیزوں کو فنڈ کون کرتا ہے, پیسے کہاں سے آتے ہیں؟
یہ سب اوورسیز پاکستانی کرتے ہیں. یہ سب آسٹریلیا سے، ہماری کینیڈا میں بھی ٹیم ہے، ہماری امریکہ میں بھی ٹیم ہے، یہ سب اوورسیز پاکستانی ہیں. اور بلال بھائی آپ کے دیکھنے والے تمام لوگوں کو یہ بتا دوں کہ جتنا مخلص اوورسیز پاکستانی ہے اس وقت شاید کوئی نہیں ہوگا. ہم صرف ڈر رکھتے ہیں پاکستان کا کہ پاکستان میں جو اس قسم کا طبقہ ہے جو سب سے زیادہ نظر انداز کیا جاتا ہے، کم از کم ان کے لیے کچھ ایسا کام کیا جا سکے تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو معاشرے کا حصہ سمجھ سکیں، دوسرے بچوں کے ساتھ وہ اپنے آپ کو فیل کر سکیں کہ ہم بھی اس معاشرے کے وہی بچے ہیں جو ایک عام بچہ ہے. اچھا میں آپ کو اطلاع کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں. چارسدہ ہمارے ملک کا ایک بڑا خوبصورت شہر ہے. یہاں پہ قاری آصف صاحب ہیں جو کہ ایک ٹیچر ہیں. انہوں نے یہ ضمن کور ایک ادارہ شروع کیا بچوں کا، جو کہ انہوں نے صرف اپنی تنخواہ سے شروع کیا. ان کو بہت سی چیریٹیز ملی بھی بیچ میں، اور ان کی مسز اور بچے سب تمام اس میں شامل ہیں. ان کو بہت سے پرابلمز آتے ہیں جس میں ہم بھی ان کو اپنا پلیٹ فارم دیتے ہیں کہ وہ چیریٹیز اکٹھی کریں اور ان کی مدد ہو. میں چاہوں گا کہ ہمارے آپ پروڈیوسر صاحب سے، راؤشاہد صاحب سے اس معاملے میں ضرور کریں اگر ان کے بچوں کی بھی مدد ہو سکے. اور اگر آپ اجازت دیں تو میلبرن میں اور باقی لوگ جو کہ آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، فرانس میں، کہیں بھی جن کو آپ اوورسیز پاکستانی کہتے ہیں، میں تو ان کو صرف پاکستانی کہتا ہوں، ان کو یہ پیغام دیجیے گا کہ ہم نے ان کو کہا ہے کہ آئی لو یو، اور آپ ہمارے سروں کا تاج ہیں، آپ ہماری عزت ہیں، اور آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں آپ یہ بھی دعا کیجئے کہ یہ ملک ایسے لوگوں سے بھرپور ہو جائے انشاءاللہ تعالی. حضور یہ ہے کام کرنے والا. میں آپ سے عرض کروں دو چیزیں ہیں. جی بسم اللہ. رمضان المبارک کی آمد پہ خوشی منانا، یہ تو میں سمجھتا ہوں ہر ایمان والے پہ فرض ہے کہ وہ خوش ہو جائے. ہائے 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 ہائے. کیونکہ ایک اطمینانیت، ایک راحت ایک ایسی آتی ہے جو گناہگار سے گناہگار ہے اس کے اوپر بھی، چونکہ اللہ نے پہلا عشرہ رحمت کا رکھ دیا. میں اس کو ایسے تعبیر کرتا ہوں کہ بچے کو کوئی غلطی کرتا ہے نا تو اس کو خوف ہوتا ہے کہ اب ابا باپ سے مار پڑے گی، ماں سے مار، ابے کو بھی خوف ہوتا ہے بیوی سے مار پڑے گی. لازمی بات ہے. کتنی جلدی مان گئے. یہ تو ماننا پڑے گا نا. ہاں یہ دعوی غلط ہے. بڑا حوصلہ آپ کا ہونے کا اس دنیا میں، ہمیں بڑا حوصلہ، خدا کی قسم. بات یہ ہے کہ اگر بچے کو یہ بتایا جائے کہ تیرے ابے نے کہا آ جا یار، تیرا والد کہتا کوئی بات نہیں ہے یہ میرا ہے، تو وہ شیر ہو کے گھر جاتا ہے. واہ واہ. پھر جب باپ سینے سے لگا کہتا ہے میں نے معاف کیا تو وہ آگے مطالبہ پھر کرتا کہ ابا جی ایسے کر دیں. اللہ نے رمضان بھی ایسا بنایا کہ رحمت آ جا کوئی بات نہیں، تو جتنا بھی گناہگار ہے آ جا. اب رب تو کہہ رہا ہے آ جا، اور میں نے ڈنڈا پکڑا ہوا ہے. آسانی سے بات کر رہے ہیں، اور وہ جو گناہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اس میں کتنی لسٹ ہے ہماری. وہ اس میں دیکھیں، میں عرض کروں اف توبہ، اگر بندہ بندے کو معاف کرنے پہ لگ جائے نا تو وہ اوپر والا تو اس کا بھی نہیں کہتا. میں لوگ کہتے ہیں، میں ایک یہاں پر مہاراج غلام حسین کتھک تھے، کتھک ڈانس، جی اللہ تعالیٰ غلام معاف کرے، اسے بڑی جنت دے. یہ دلی کی جامعہ مسجد کے خطیب کا بیٹا تھا، اور ایک جملہ کہا کرتا ہے جو مجھے بڑا دل کو لگتا ہے. وہ کہتا تھا اس انتہا کو کیوں جاتے ہو کہ ہاتھ اٹھا کے معاف کر دے. یہاں سے تعلق اتنا کیوں نہیں قائم کرتے کہ دل سے رب کے پاس آواز چلی جائے، فرشتے بھی گواہ نہ بنے، یا اللہ معاف کر دے. تو یہ ایک تعلق ہے. اب اس میں جو میں ایک منٹ لوں گا، یہ جو انداز ہے نا جو کچھ جگہوں پہ اپنایا جاتا ہے کہ جناب ساری شرعی، اخلاقی، قانونی حدودیں پار کر دو، رمضان آ گئے، یہ نہیں ہے. کوئی کسی مال والے کو منع نہیں کرتا ہے کہ یہ کہاں ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے جہاں ہوتا ہے، اور مجھے نہیں پتا کہاں ہوتا ہے، اور جاننے والوں کو بھی پتا ہے. گزارش یہ ہے کہ بلال بھائی، میں اب یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، ہمارے کچھ حضرات کہتے ہیں جی ٹی وی والے آ گئے، ٹی وی کے اوپر یہ ڈرامہ کرنے والے کیوں رمضان بیان کریں. میں کہتا ہوں خدا کا واسطہ ہے، شکر کرو، اللہ کے راستے پہ آئیں. 2 سال پہلے میں ایکسپریس کی ٹرانسمیشن کے بعد گھر گیا، وہ چونکہ ہم تو وہ ایک مفتی صاحب بڑے گرم تھے آپ پہ، نہیں کہ پینٹ سے نماز نہیں ہوتی. تو میں نے ان نون کالر بن کے کال کی، میں نے کہا خدا کا نام لو، یہ شلوار قمیض کوئی اسلامی لباس ہے؟ جس خلافت عثمانیہ کے قصے سنا تم نے امت کو تباہ کر دیا ہے، وہ ترکیوں کا لباس تو دیکھو، ان کا پاجامہ دیکھو، وہ اسلامی لباس ہے. وہ خدا کا نام لو، اگر کوئی پینٹ پہن کے آ رہا ہے مسجد کے اندر تو اس کو کہو یار بیٹا اس کو. میں صرف آپ مجھے بتائیں عرب دنیا کی یا اسلامی دنیا کی مسجدیں جو آباد ہیں، وہاں پر جو رش ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے کہ وہاں وہ ماحول ایسا دیتے ہیں. شیخ زید سے کسی نے کہا تھا نا، یہ اس کی فکر ہے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا.
اس نے کہا یہ کیا کیے جا رہے ہو سارے کلب پب یہ کیا؟ اس نے کہا میں نے مسجدیں اس سے خوبصورت بنائی ہیں، میں نے مسجدیں ان سے خوبصورت بنائی ہیں۔ جانا ہے مسجد جاؤ، بات یہ ہے آپ ماحول تو دیں۔ اور اگر رمضان کی آمد پر بھی آپ نے ڈنڈا پکڑا ہوا، اور یہ بچوں کی میں کہنے لگا ہوں، بعض ہمارے بھی ایک خطیب صاحب نے، میں جمعہ پڑھنے گیا تو وہ برس رہے تھے کہ بچے کیوں آتے ہیں جی، تو جب جمعہ کی نماز ختم ہوئی میں چلا گیا، میں نے کہا بات سنو، سیدنا امام حسن و حسین کا ہم ہی بتاتے ہیں نا لوگوں کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سجدہ لمبا کر دیتے تھے، تو اس وقت سیدنا حسن و حسین بچے تھے کہ بڑے تھے؟ کہتا بچے۔ تو میں نے کہا اگر بچے حسن و حسین مسجد میں آتے ہیں تو یہ تو سنت ہے حسن و حسین کی مسجد میں آنا۔ ابھی ترکی اور باقی جگہوں پہ کیا کیا؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بچہ روتا تھا تو نماز مختصر کر دیتے تھے، تو ماں بچے کو ساتھ لے کے آتی تھی نا۔ تو آپ، میرا باپ مجھے انگلی پکڑ کے لے کے جاتا تھا مسجد، تو میں آج مسجد کے ماحول سے آشنا ہوں۔ تو اگر میرا مولوی کہے کہ مسجد میں بچہ آ ہی نہیں سکتا تو میں اپنی اولاد کو مسجد کے ماحول سے کیسے آشنا کروں گا؟ لہٰذا رمضان کی آمد پہ خوشی منانا، رمضان کی آمد پہ یہ بتانا کہ روزہ ہے، افطار کا اہتمام کرنا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بڑے بڑے جو رؤساء اور سخی ہیں، یہ تو کہا ولو بشق تمر، تمر کھجور کا تھوڑا سا حصہ بھی جس نے اپنا صدقہ کیا یا جس نے پانی سے کسی کا روزہ جو ہے افطار کرا دیا، وہ بھی اجر کا مستحق ہے۔ لوگوں کو ثواب کا کام ہے، بالکل کام ثواب ہے۔ آپ بتائیں کتنی بار آئے ہیں؟ ابھی آپ کو دعوت دے رہا ہوں لیکن آپ تو کراچی جا کے بیٹھ جائیں گے۔ کیا بات ہے حضور، میں ان کی ایک بات سے نہ اختلاف کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں میں نے ان نون کالر بن کے کہا، ہم باہر کے ملکوں میں پھرتے ہیں نا تو انہیں کہنا کہ یار ہم فلاں پروگرام کرتے ہیں، اچھا طاہر اشرفی کے ساتھ لوگ ان کو پہچانتے ہیں، تو یہ تو ان نون کالر ہو نہیں سکتے۔ یہ کیا کیا ہے؟ یہ فرمائیے، اب تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے نا، اب تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ حضور آج کے دور میں لاہور سے نکلا ہوں، میں ٹھنڈی کار میں بیٹھا ہوں، میں ایئرپورٹ پہ اترا ہوں، ٹھنڈے کمرے میں بیٹھا ہوں، میں جہاز میں بیٹھا ہوں، تمام زندگی کی سہولیات جو ہے وہ افضل ترین مجھے میسر ہے۔ وہاں سے میں ٹھنڈی گاڑی میں بیٹھ کے ٹھنڈے ہوٹل کے کمرے، میں نے تو سفر اختیار ہی نہیں کیا، لیکن تھا یہ 750 کلومیٹر کا۔ یہاں پہ میرے پہ کون سی شریعت کا اطلاق ہوگا؟ قضا کا، کفارے کا، کیا؟ قضا کا ہوگا۔ اور اس کی ایک وضاحت میں حدیث مبارک سے کہ نماز جو قصر کا حکم تھا نا، وہ اس لیے کہ فرمایا کہ تم جب میدان سفر کرتے تھے، مسلمان تھوڑے سے اور قبائل سارے دشمن ہوتے تھے، تو اس میں قرآن نے حکمت بیان کی کہ تم نماز تھوڑی پڑھا کرو تاکہ دشمن سے محفوظ رہو۔ تو جب پورا جزیرۃ العرب فتح ہو گیا اور سارے قبائل مسلمان ہو گئے، اب سفر کے دوران خطرہ ختم ہو گیا، تو صحابہ نے عرض کیا حضور اب تو پوری پڑھنا شروع کر دیں۔ فرمایا نہیں، یہ اللہ کا تحفہ، اسے قبول کرو۔ کیا بات ہے یار، کیا میرا نبی ہے، خدا کی قسم کیا بات ہے۔ وہ رب جو 4 رکعتوں پر، جو رب 4 رکعتوں پر ثواب دے گا، وہ 2 رکعتوں پر اس سے بھی زیادہ ثواب دے گا۔ حضور جب شب معراج تشریف لے گئے تو 5 نمازیں باقی رہ گئیں، 45 معاف ہو گئیں، تو حضور کے چہرے پر افسردگی ہوئی۔ فرمایا پیارے اس شب معراج کیوں پریشان ہو اس لمحے؟ عرض کی اللہ اگر 50 پڑھتے تو 50 کا ثواب پاتے، اب 5 پڑھیں گے۔ فرمایا نہیں، میرا حکم منسوخ نہیں ہوتا، تعداد 5 رہ گئی، ثواب 50 کا ہوگا۔ کیا نبی ہے میرا، خدا کا نام۔ جی یہ 48 میل ہے، 45 اور بعض کے نزدیک 48 میل ہے، کلومیٹر نہیں۔ وہ چونکہ ہر وقت کلومیٹر، وہ یہ ایک میل ہے۔ 56، آپ کی بات ٹھیک ہے اشرفی صاحب کی، 56 کلومیٹر، وہ اگر ان کو کلومیٹر میں چینج کریں، وہ بنتا ہے جی کوئی تقریباً 80 کے قرب و جوار میں۔ اگر کلومیٹر کو میل میں آپ کنورٹ کریں تو وہ 70 سے 80 کے کلو 1.33 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں آپ تو جتنا بھی بنے گا۔ لیکن ایک بات یہاں پر میں آپ نے فرمایا ہے نا، دیکھو خداوند متعال نے جب بھی قانون بنایا ہے تو اپنے مخلوق میں سے جو سب سے کمزور اور نادار فرد ہے اس کو سامنے رکھ کے بنایا ہے۔ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میں جہاز پہ بیٹھا، میں ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھا، ایئر کنڈیشن ہوٹل میں بیٹھا، لیکن ایک جو ہے وہ بالکل ننگے پاؤں ہے اور مزدوری کر رہا ہے اور سڑک پہ بیٹھا ہے اور دن مزدوری کر رہا ہے، تو اس کے لیے تو وہ
سفر ہی ہے نا. ہاں جی, اس کے لیے آپ کہیں کہ جناب آج یہ زمانہ وہ زمانہ, ذرا اس کو بھی دیکھو وہ کیا ہے. تو لہٰذا بات یہ ہے کہ اسلام کا قانون معاشرے کے غریب اور نادارتی وفات کو سامنے رکھ کے بنایا جاتا ہے, لہٰذا استثناءات نہیں ہے. پھر جب نص قرآن آ جاتی ہے, متن قرآن, اس میں ترمیم کی قطعاً اجازت نہیں ہے. اجتہاد وہاں ہوتا ہے جہاں حکم واضح نہ ہو, قرآن کی آیت میں اجتہاد نہیں ہو سکتا. میں وقفے پہ جاؤں گا, واپس آتا ہوں, لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں, یہ تمام علماء نے اس وقت میرا جی یہ چاہ رہا ہے کہ میں یہ ساری گفتگو چھوڑ کے نا سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ گفتگو شروع کر دوں. یہ تمام لوگ رمضان میں ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. رمضان میں آپ سے ملاقات صبح 11 بجے کی بجائے شام کو 6 بجے سے 7 بجے تک ہوگی, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ریگولر ٹرانسمیشن ہوگی, سیشن ہوگی, اور 6:45 بجے جو ہے وہ افطاری ہوگی, اور طاہر اشرفی افطاری ہمارے ساتھ انشاءاللہ کریں گے, جو یہ گھر سے لے کر آیا کریں گے. وقفے پہ جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس بات پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر دسترخوان لوگ لگاتے ہیں, بہت لگاتے ہیں. کراچی کے اندر آپ دیکھیں گے, لاہور کے اندر آپ دیکھیں گے, بہت سے ایسے لوگ جن کے پاس وسائل کم ہے, اس کے باوجود مثال کے طور پہ ایک نہاری والے صاحب ہے, وہ 50% پہ دے دیتے ہیں. ایک نان لگانے والا نان بھائی ہے, وہ کہتا ہے کہ میں سحری افطاری پہ جو آئے گا اس کو مفت دوں گا. اس کے وسائل کم ہے لیکن وہ کرتے ہیں. اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ رمضان میں ہمارے دسترخوان بہت وسیع ہو جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود 21 کروڑ کی آبادی میں ایسے بے انتہا گھر ہیں جن کے گھر میں رمضان کے اندر راشن نہیں ہوگا, اور شاید کسی بھی وجہ سے, شرم سے, حیا سے, یا کسی بھی وجہ سے وہ کسی کے آگے, نان بھائی کے آگے یا نہاری والے کے پاس نہ جانا چاہتے ہوں. خدا کے واسطے یہ میں ہاتھ باندھ کے آپ سے درخواست کر رہا ہوں, ہاتھ باندھ کے آپ سے درخواست کر رہا ہوں, ہاتھ باندھ کے آپ سے درخواست کر رہا ہوں, لوگوں کے پیٹوں کو جا کے ننگا نہ کرنا, ان کے گھروں کے اندر جا کے ان کے 3 ڈبے کھول کے مت دیکھنا. جو دے سکتے ہو اپنی حیثیت کے مطابق, اتنا نہیں, اس سے زیادہ دینا. وہ میرے اوئے ہائے ہائے ہائے, صحابی کہتے ہیں نبی جو دیتے تھے نا رمضان میں, وہ پتہ کیسا تھا, وہ تیز آندھی سے بھی تیز تھا. کیا مثال دی ہے, تیز آندھی سے بھی تیز تھا یہ دینا, جس میں تنکے بھی اڑ جاتے ہیں, گھاس پھوس بھی اڑ جاتا ہے. یہاں فوٹوگرافی اور یہ سیکشن. سب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, قرآن نے کہا وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ. آج میرے سگے بھائی, میرے عزیز, میری چچی, میری پھپھی, میری خالہ, میرا کزن, اس کے گھر میں روزے کے لیے نہیں ہوتا. میں دوستوں کو افطار تو بڑا لمبا کراتا ہوں ان کی طرف. قرآن کہتا ہے سب سے پہلے تیرے رشتہ داروں کا حق ہے. تو میں گزارش کروں گا, سب کو پتہ ہے, یہ نہیں آج کا معاشرہ ایسا ہے جہاں سب کو پتہ ہے کہ کس کی کیا کیفیت ہے. رمضان سے پہلے چپ کر کے جاؤ, کوئی ضروری نہیں کہ آپ نے 10,000 ہی لے کے جانا ہے, 5 لے جاؤ, 2 جا کے اس کے ہاتھ میں دے دو تاکہ اس کے ہاں بھی سحری افطاری اچھی ہو جائے. پھر اپنے پڑوسی دیکھو, وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. جیلوں میں لوگ دے رہے ہیں مسکینوں, اور الحمدللہ جیسے آپ نے کہا ہے, ہماری بھی یہ کوشش ہے. ابھی ہمارے دارالفتاح جو جوہر ٹاؤن میں, وہاں افطاری اور سحری کا ہم اہتمام کر رہے ہیں, یعنی پورا رمضان. اسی طرح جو کر سکتے ہو دیکھیں, یہ سودا ہے اللہ کے ساتھ. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. اللہ کو تو کسی قرضے کی ضرورت نہیں. اللہ کو کاروبار میں کبھی نقصان ہوا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. اللہ تو کہہ رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اللہ کو ضرورت ہے, وہ تو ہمارا رزاق وہ ہے, خالق مالک وہ ہے, عزتیں دینے والا وہ ہے. تو آؤ پھر سودا کر لے رمضان میں. کوئی ضروری نہیں, مت گھبراؤ کہ میرے پاس تو جناب یہ 200 روپیہ ہے. خدا کی قسم ممکن ہے رب کے ہاں تیرا 202 کروڑ سے بھی زیادہ مقبول ہو جائے. اچھا شاہ جی, ایک بات بڑی ایمانداری سے علامہ صاحب کی بات کو بڑھاتے ہوئے, جس شخص کے پاس 200, یہ تو مثال ہے نا 200 روپے کی, وہ 200 روپیہ دے دیتا, اس کے پاس ایک پیسہ نہیں ہے. مجھے اپنے نبی کا وعدہ یاد ہے, وہ کہتے ہیں جس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا, اگر اس کو کبھی غریب دیکھ لو تو حوض کوثر پہ آ کے اس کا بدلہ مجھ سے لے لینا. آپ نے اشرفی صاحب کی بات کے دوران جو جملہ بولا ہے, جو انہوں نے آیت پڑھی, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے. آپ نے فرمایا کہ اللہ کو بھی کبھی تجارت میں نقصان ہو سکتا ہے. بڑا معنی خیز جملہ ہے یہ آیت, جس کو ملا کے دیکھا جائے. آپ اللہ کو کے ساتھ انویسٹ کریں. رب وہ کاروبار کرنے والا ہے جس میں نقصان ہے ہی نہیں. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. یہ جو پیمانے جو ہم نے مقرر کیے ہوئے ہیں کہ ایک کے بدلے 10 یا ایک کے بدلے 700, ایک کے بدلے 2700, یہ تو فرمایا تمہیں صرف سمجھانے کے لیے
تاکہ تم راغب ہو جاؤ. صرف سمجھانے کے لیے. سمجھانے کے لیے. کوئی انسان ہے نا وہ ان چیزوں سے ذرا اس کے اندر توجہ پیدا ہوتی ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ دگنا چگنا کر کے تمہیں عطا فرمائے گا. واہ واہ واہ. آپ کی بات بڑی اچھی ہے. عام طور پہ لوگوں کو تسبیح دیں پڑھنے کے لیے تو میں کہتا ہوں یہ استاد محترم کیوں کیا کرتے ہیں کہ 300 دفعہ پڑھ. لوگ سمجھتے ہیں کہ 300 پڑھنا کوئی وظیفہ نہیں ہے. ان کی عادت کو ڈالنا ہے کہ کم از کم اتنا تو پڑھ لیں. یہ یادداشت ہے, یہ راغب تو ہو جائیں. یہ عملیات کا مقصد یہ نہ سمجھے کہ مفت میں سارے چیز یہ ہے نا کہ تو اپنی اوقات کے مطابق مانگ اور وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے گا. رمضان کا مقدس مہینہ آ رہا ہے تو اس میں جس طرح آپ اذکار کریں گے, قرآن مجید کا یہ مہینہ ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اس میں قرآن نازل کیا گیا. یہ قرآن کا خاص مہینہ ہے. اس میں قرآن مجید کی تلاوت پر لوگ بہت زور دیتے ہیں کہ ہم نے اتنے قرآن ختم کر لیے, دوڑ لگی ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, لیدبروا آیاتی, ان آیات کا غور و فکر کیا جائے. قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. 10 قرآن پڑھنے سے 1 قرآن پڑھ لینا زیادہ بہتر ہوگا. قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو تفسیر کے اندر جا کے ڈیپلی اسٹڈی کریں. قرآن مجید کے لیے بہترین موقع ہے. اور آج میں یہ جو بات کہنا چاہتا ہوں, یہ رمضان آیا چاہتا ہے, DHA کے اندر, ڈیفنس کے, اور اسی طرح جوہر ٹاؤن کے اندر, مختلف بڑی سوسائٹیز کے اندر جو ہے وہ بچوں کے لیے تربیتی کورس ہو رہے ہیں اور فری آف کاسٹ, بلکہ ان کو کچھ جو ہے وہ انعامات بھی دیے جاتے ہیں تاکہ وہ قرآن مجید کے ساتھ ہمارے بچے جڑ جائیں. ایک ذکر کریں نا سائیکل والا, اب 40 دن مسلسل نمازیں پڑھیں تو سائیکل لے لیں. ابھی پاکستان میں یہ ہوا, ترکی نے یہ سٹارٹ کیا, بہت اچھا. اور پاکستان کے اندر ایک ویلفیئر تھی اور سما ٹی وی نے اس کو باقاعدہ بریک کیا کہ یہاں پر 40 دن آپ فجر کی نماز پڑھیں اور بلاناگاہ بچہ ہو تو اسے جو ہے وہ سائیکل دی جائے گی. تو یہاں پر بھی الحمدللہ ایسے ادارے ہیں جو قرآن اور سنت کی تعلیم بھی دے رہے ہیں, ذہنی تربیت بھی کر رہے ہیں, اور بالکل مفت میں. ایک خاتون تھی حضرت, وہ ایک حضرت جو ہے وہ نماز پڑھ کے عمر خطاب کے دور میں باہر نکلے تو انہوں نے خاتون کو دیکھا, وہ بڑے اس کے عاشق ہو گئے. تو انہوں نے کہا میں تیرے سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا میں شادی تیرے سے کر لوں گی, تو 40 نمازیں باقاعدگی کے ساتھ عمر کے ساتھ پڑھ. تو انہوں نے 40 نمازیں جو ہے 40 دن نمازیں جو ہیں وہ مسلسل حضرت عمر خطاب کے پاس پڑھی. تو پھر انہوں نے پیغام بھیجا کہ تو نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے تو میں حاضر ہوں. اس نے کہا جس طرف تو نے مجھے لگایا اب مجھے حقیقی عشق ہو گیا, اب مجھے شادی کی تیرے ساتھ کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ مسالیں ہوتی ہیں 40 دن, یہ رغبت جو پیدا کرنا ہے یہ بڑا ہی اہم ہے. حضرت لطیفہ بھی ہے, کسی مولوی صاحب نے کسی سے کہا کہ جناب 40 نمازیں پڑھ تو بھینس دوں گا. اب وہ 40 نمازیں پڑھ کے آیا کہ میں نے تو آپ کو نمازیں پڑھانے کے لیے لالچ دیا تھا نا کہ بھینس دینے کے لیے. نہیں تو اس نے کہا میں نے بھی بغیر وضو کی پڑھی ہیں, میں نے کون سی وضو تو بات یہ ہے کہ یہ وضو کے چکر میں رہتا اس کو نماز جاتی. اللہ تعالیٰ وضو کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں کرتا. پہلی بات بلال بھائی رمضان اللہ تعالیٰ وضو کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں کرتا. میں عرض کروں گا کہ ہمارے تجار, یہ آپ کا پروگرام ماشاءاللہ کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں. تاجر ہی ضروری نہیں, دکان والا ہی ضروری نہیں, ایسے بھی لوگ ہیں اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں یار بات سنو, یہ رکھ لو تم, یہ چینی جو ہے روزہ دار غریب, تمہیں بھی پتہ محلے میں کون کون ہے, تو اس طرح کا میری طرف سے اتنے ڈال لے, اس کی قیمت کم کر دے. ہم سب مل کر اگر دیکھیں بات یہ ہے, ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء, تو زمین والوں پہ رحم کر, آسمان والا تجھ پہ رحم کرے گا. اگر ہم چاہتے ہیں, ہم جاتے ہیں جناب جادو ہو گیا, گھر میں بے اطمینانی ہے, گھر میں فلاں ہے, اور خدا کا واسطہ ہے گھر کی بے اطمینانی ختم تب ہوگی جب تو اپنی بہو کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا. جب میں اپنی بیٹی کو بھیجتا ہوں تو کہتا ہوں یہ پھولوں جیسی ہے, جب کسی کی بیٹی آتی ہے وہ پھولوں جیسی نہیں ہوتی. جب بیٹا باپ آوازیں دیتا رہے, بیٹا پوچھے نہیں, ماں بیچاری کھانا بنا کے بیٹھی ہے, وہ کمپیوٹر پہ بیٹھا, رحم کیسے آئے گا؟ خدا کے لیے نمازیں بھی اہم ہیں, فرض ہیں, انکار نہیں, انکار کیا نہیں جا سکتا. روزہ فرض ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر لوگوں سے اس نے سلوک جو ہے. مجھے لگتا ہے کہ علامہ صاحب کہ یہ جو 1 مہینے کا ہمارا کورس ہے نا, یہ سارا کا سارا یورپ 12 مہینے مناتا ہے. ہم 1 مہینہ منا کے بڑا خوش ہو رہے ہیں کہ سچ بولیں گے, تو سچ ہی بولنا چاہیے, صحیح ناپنا چاہیے. تو بھائی صحیح ہی ناپنا چاہیے, صرف 1 مہینے میں کیوں, باقی سارے زمانے میں. شعبانیہ جو ہے میں سمجھتا ہوں اس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو پورا ایک چارٹر ہے.
बड़ों को छोटों पर रहम करना चाहिए, छोटों को बड़ों का एहतराम करना चाहिए। भूख और प्यास का ख्याल रखो ताकि रोज़ क़यामत की भूख और प्यास तुम्हें याद आए कि तुमने वहाँ क्या करना है। रोज़ा रखने का सिर्फ ये मकसद नहीं कि भूखे प्यासे रहो, रोज़ा सिर्फ ये नहीं है, बल्कि फरमाया सर से लेकर पाँव तक पूरे वजूद इंसान के एक एक उसका रोज़ा होना चाहिए। आँख वो देखे जिसे अल्लाह देखना पसंद करे, कान वो सुने जिसे अल्लाह सुनना पसंद करे, ज़बान से वो बोलो, टोटल पूरे का पूरा। तो ये रोज़ा है। रोज़ा ये नहीं है कि हमने भूखा प्यासा रह लिया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक खातून जो है वो ग़ीबत कर रही है और आपने फरमाया जाओ इसको खाने को, तो कहती मैं तो रोज़े के साथ फरमाया सके रोज़े से क्या गोश्त खा लिया तूने, मुर्दा भाई का गोश्त खा। कुरान करीम की इस्तिलाह मौजूद है कि ग़ीबत करने वाला ऐसे जैसे अपने सगे मुर्दा भाई का गोश्त खा रहा है। तो कहते हैं रोज़ा कहाँ, तो यहाँ ग़ीबत के तो रोज़े के साथ सुभान अल्लाह और पहाड़ों के पहाड़ हो जाते हैं। ये ग़ीबत ना करें तो कहते हैं आप तो मेरे से बात करें, ग़ीबत थोड़ी है। नहीं, हमने ग़ीबत को कितना नॉर्मल, ग़ीबत याद रखिए, ग़ीबत वो चीज होती है, ग़ीबत वो चीज होती है जो किस में पाई जाती हो, अगर उसकी पस में बात की जाए तो नापसंद करे वो ग़ीबत है, वरना बुग़्ज़ है। वो तो अगर आप उसमें नहीं पाई जाती है तो तोहमत है, ये तो इल्ज़ाम है। हज़रत आप फरमाएं। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि रोज़ा रख कर ख़ास तौर पे लोग जो हैं वो अपना दिन गुजारते हैं, और उस दिन गुजारने के लिए एक ये है कि जनाब मैं गाने सुन लूँ। मैं एक हॉस्पिटल में गया, वहाँ एक नौजवान, बारिश है, रमज़ान का महीना था, उसने हैंड फ्री लगाई हुई। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा भाई किस कारी साहब की तिलावत सुन रहे हैं, तो वो उसने हैंड फ्री हटाई। कम से कम उम्मीद तो अच्छी लगाई जी, ना। मैंने उम्मीद अच्छी रखी। कहने लगा सॉरी मैं तो गाना सुन रहा हूँ। तो कुरान रोज़ा रख कर अगर आप गाना सुन रहे हैं, रोज़ा रख कर आप मुनकर काम कर रहे हैं, कम नाप तोड़ रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, आप अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर रहे, तो वो रोज़ा नहीं है। तो बल्कि वो आपको लगता है आपके लिए वबाले जान बन जाएगा। कि इस रमज़ान के बाद इंशाल्लाह, ये दुआ तो मेरी है, दिल से दुआ मेरी, हमारे अंदर कुछ तब्दीली आएगी। इसमें मैं एक बड़ा अहम निचोड़ सारी गुफ्तगू का कि रमज़ान शरीफ में पानी पीना हलाल होता है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से हम छोड़ देते हैं। खाना हलाल है, रब के हुक्म से छोड़ दिया, हलाल चीज़ छोड़ दी। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि रमज़ान की रियाज़त व मुजाहिदे ने आपकी शख्सियत पर कोई असर छोड़ा है, तो उसका पता शव्वाल में चलेगा कि जिस रब के हुक्म पर आपने हलाल छोड़ी, माह रमज़ान गुजरने के बाद क्या आप हराम छोड़ने की इस्तिदात अपने अंदर पैदा कर चुके हैं। क्या बात है यार, अजीब एक ज़हन है कि आपने हलाल चीज़ें छोड़ दी हैं, हलाल छोड़ दी, हुक्म है हलाल छोड़ दी हैं। बीवी हलाल है, छोड़ दी आपने रमज़ान रोज़े की हालत में। खाना हलाल है, पीना हलाल है, सब कुछ ये चीज़ें हलाल है, लेकिन आपने इसलिए छोड़ दी कि मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि नहीं खाना। इसका मतलब ये है कि रब का बंदा रब के हुक्म पर चलता है। जहाँ रब कहे रुक जा, वहाँ रुक जाता है। जहाँ वो कहता है चल पड़ता है। अगर माह रमज़ान बीच में कोई जिक्र नहीं है, अब चाहिए तो ये कि माह रमज़ान के बाद आप हराम चीज़ों से रुक के ये साबित कीजिए कि हम उसके बंदे हैं। मैं उसके लिए हलाल से रुका था, अब मैं उसके कहने पे ही हराम से रुक रहा हूँ। क्या खूबसूरत पैगाम है कि हम कैसे पता करें रोज़ा हमारा कबूल हुआ है या नहीं, कैसे पता चले नमाज कबूल हुई या नहीं। अगर हमें पता ही नहीं चलना तो उस नमाज रोज़े का क्या फ़ायदा। खुदावंद मुताल ने बता दिया, इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़ाहिशा वल मुनकर, नमाज बुराई और बेहयाई से रोकती है। अगर रुक गए तो उसके बाद नमाज कबूल, नहीं रुके तो इसका मतलब अभी तक गड़बड़ बाकी है, उसको ठीक कीजिए। रोज़ा क्या कर लअल्लकुम तत्तकून, मुत्तकी किसे कहते हैं? जो हराम से बचे और फ़राइज़ व वाजिबात को अदा करे। जिस दिन आपने रोज़े के बाद फ़राइज़ व वाजिबात को अदा करना शुरू कर दिया, हराम से बचना, और रोज़े का हुक्म मोमिन को दिया गया है। ये आम भी बात नहीं, किसी काफिर को ये मुतलक या अय्युहन्नास नहीं कहा गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा गया। यानी ईमान का रुतबा अपनी जगह पर, उससे आगे की मंजिल तकवा की मंजिल है, मुत्तकी की मंजिल भी है। रोज़ा कबूल हुआ है कि नहीं, हराम से बचना शुरू हो गए और वाजिबात को अदा करना शुरू कर दिया, मुत्तकी हैं। ये कम अज़ कम मुत्तकी तारीफ है। बाकी जो मुस्तहब्बात हैं, नवाफिल हैं, सुनन है, वो उससे और इजाफा। बहुत ममनून, बहुत शुक्रिया। और एक सिर्फ जुमला कहूँ और आप लोगों को हदिया कर रहा हूँ। हज़रत अबू हुरैरा जो है वो बड़ा रो रहे थे, और हज़रत अबू हुरैरा रो रहे थे तो लोगों ने कहा कि क्यों रो रहे हो? उसने कहा मेरा वक्त करीब आ गया है, हालत रोज़े में थे। उन्होंने कहा तू तो जन्नती है, तू तो जन्नत में जाना है, तो ये खुशी नहीं हो रही? उन्होंने कहा मुझे ये नहीं फ़िक्र कि जन्नत में जाना है, लेकिन वो प्यास और वो गर्मी जो मैं आज इस शहर में अल्लाह के लिए रोज़े में कबूल करता हूँ, जन्नत में ये गर्मी और प्यास मुझे कहाँ नसीब होगी। ये मोहब्बत अल्लाह ताला हमारे दिलों में भी कायम करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।